न सके। ऐ खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना भर लाए उसी के नाम में आमीन हालेलुया हालेलुया सब बोलो थैंक यू जीसस आई लव यू जीसस आई लव यू सो मच जीसस यीशु मसीह जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है मेरा यीशु मसीह जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है मेरा यीशु मसीह जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है आमीन सो आज हम खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद के कलाम में आज हमने पढ़ा पहला तिमोथियस उसका बाब नंबर 4 और उसके आयत नंबर 12 जो हमने तिलावत की कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में क्या बन सो आज हम सब के लिए जो खुदावंद का कलाम है खुदावंद आज हमसे जो बात कर रहा है खुदावंद कह रहे हैं कि कोई भी तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए बल्कि तू अपने चाल चलन में पाकीज़गी में मोहब्बत में क्या बन तू दूसरों के लिए एक खास नमूना बन जब लोग तेरे नेक चाल चलन को देखें तेरी पाकीज़गी में रहते हुए तेरी मोहब्बत को देखें तो किसकी तारीफ करें यीशु मसीह नासरी की खुदावंद के खुदावंद बादशाहों के बादशाह की क्या करें वो तारीफ करें इसलिए उसने कहा कि गैर कौमों में अपना चाल चलन क्या रखो अपना चाल चलन दुरुस्त रखो ताकि वो तुम्हारे नेक चाल चलन को देखें तुम्हारी पाकीज़गी को देखें तुम्हारे नेक कैरेक्टर को देखें तुम्हारे नेक किरदार को देखें और किसकी तारीफ करें और यीशु मसीह की तारीफ करें हालेलुया तो अगर हम इस बात को सोच सकते हैं कि हम सब ये चाहते हैं कि खुदावंदों के खुदावंद बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो हर कोई यीशु मसीह के नाम की तारीफ करे हर कोई उसकी भलाई करे तो खुदावंद कहता है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर गैर कौमों के अंदर अपने चाल चलन को क्या रखना है तुमने दुरुस्त रखना है तो क्या आज हमें सोचने की आज हमें देखने की जरूरत है क्या मेरा चाल चलन मेरा उठना बैठना मेरा चलना मेरा लोगों से मिलना क्या वो दूसरों के लिए बाइस से बरकत है क्या अगर लोग मेरे चाल चलन को देखते हैं और खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं आज लोग इस बात को सोचें इस बात को देखें कि अगर एक इंसान गलत सोसाइटी में बैठ रहा है हरामकारी कर रहा है शराब नोशी कर रहा है सिगरेट नोशी कर रहा है मुझसे गाली गलौज कर रहा है दूसरों के साथ बुरी सोसाइटीज में जा रहा है तो क्या फिर लोग उसके ये कौन सा चाल चलन होगा ये प्रतिकारी वाला चाल चलन होगा और फिर भी हम कहें कि इस तरह के चाल चलन को देख के कि खुदावंद की तारीफ करे कि खुदावंद इसको बड़ा ब्लेस किया हुआ है खुदावंद इसके चारों तरफ से ब्लेस किया हुआ है तो क्या फिर वो खुदावंद की तारीफ करेंगे फिर वो एक गलत सा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो कि एक क्रिश्चियन के खिलाफ जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए अब बाइबल मुकद्दस जो है वो भरी पड़ी है इस तरह के वाकयात से सो मेरा जो आज टॉपिक है जो मैंने फेसबुक पे दिया था कि आज हम ऑनलाइन में शेयर करेंगे कि क्या हमें एक क्रिश्चियन को जो है एक गैर कौम में शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सो सबसे पहले हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे कि जब इसहाक के कितने बेटे थे 2 बेटे थे एक का नाम था यहूद और दूसरे का नाम था हस्साऊ इवन कि वो खुदावंद की प्लानिंग खुदावंद का मंसूबा था कि खुदावंद ने कह दिया जब रिबका से कहा कि तेरे पेट में जो है वो 2 कौमें क्या कर रही है तेरे पेट में 2 कौमें हैं जो क्या कर रही है एक दूसरे के साथ मज़ाहमत कर रही है लेकिन जो बड़ा है वो छोटे की क्या करेगा खिदमत करेगा ये खुदावंद का एक मंसूबा था प्लानिंग थी लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो भेद की बात है वो ये है कि जब इसहाक बड़ा हुआ एसाऊ बड़ा हुआ याकूब बड़ा हुआ तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि एसाऊ जो है उसने गैर कौम की जो लड़कियां हैं उनके अंदर उसने क्या कर ली उसने शादी कर ली
اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو میرے ساتھ تو ہم پیدائش کی کتاب اس کا آئی تھنک باب نمبر 26 اور اس کی آیت نمبر 34 میں لکھا ہوا ہے، جب عیساؤ 40 برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایمن ہتی کی بیٹی بشامت سے بیاہ کیا اور وہ اسحاق اور ربکہ کے لیے وبالے جوان ہوئی۔ کس میں شادی کی اس نے؟ غیر قوموں میں۔ کون سے لوگوں میں؟ کنعانی لوگوں میں، جس سے خداوند نے کیا کیا ہوا تھا؟ خداوند نے منع کیا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند نے خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب باپ ابراہیم نے اپنے شگرد سے کہا، اپنے خادم سے کہا کہ دیکھ میں نہیں چاہتا کہ جو موجود یہاں پہ لوگ ہیں، میرا بیٹا اسحاق جو ہے وہ ان میں سے کسی کے ساتھ کیا کرے؟ شادی کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لوگوں میں جائے، میرے اپنے لوگ جو ہے وہاں پہ جا کے ان کے اندر اس کی کیا ہو؟ ان کی شادی ہو۔ اس نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ میرے بیٹے کے لیے وہاں پہ جا اور جا کے تو کیا کر، وہاں سے میرے بیٹے کے لیے دلہن لے کے آ، وہ لڑکی لے کے آ جو اس کی کیا بنے گی؟ اس کی بیٹی بنے گی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسحاق کی ایج جو تھی اس وقت 40 سال کے قریب ہو چکی تھی، آلموسٹ 40 سال تھی۔ تو اسحاق نے کیا کیا؟ اسحاق کا جو چال چلن تھا وہ بالکل درست تھا۔ اس نے اپنے چال چلن کو جب نیک رکھا، درست رکھا، تو بائبل مقدس آتی ہے جب خداوند کا خادم ابراہیم اس نے جب اپنے شاگرد کو، اپنے خادم کو جب اس نے اس ملک میں بھیجا، جب وہ وہاں گیا تو وہاں پہ کیا ہوا؟ اس نے خداوند کے سامنے ایک پریئر کی۔ اس نے کہا خداوند دیکھ وہ لڑکی جو تیری طرف سے ہو، جو جب آئے میرے اونٹوں کو پانی پلائے، مجھے پانی پلائے، تو وہ کیا ہوگی؟ وہ تیری طرف سے ہوگی اور وہی اسحاق کے لیے چنی ہوئی ہوگی۔ اب آپ سوچ سکتے ہو کہ اس وقت اسحاق کیا تھا؟ اسحاق ایک طرح کا ایک امیر ترین جو تھا، ایک باپ کا بیٹا تھا، وہ بہت امیر تھا۔ اور وہاں پہ جا کے جب خدا کا خادم پریئر کر رہا ہے تو وہ لڑکی، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ربکہ جو ہے اس نے بھی اس علاقے میں، اس دور میں، اس قوم میں جہاں پہ وہ رہ رہی تھی، اس نے اپنے چال چلن کو کیا رکھا ہوا تھا؟ نیک رکھا ہوا تھا، درست رکھا ہوا تھا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اس نے اپنے نیک چال چلن کو کیا رکھا ہوا تھا؟ اپنے چال چلن کو درست رکھا ہوا تھا، نیک رکھا ہوا تھا۔ بائبل مقدس آتی ہے جب اس ابراہیم کے خادم نے جب پریئر کی اور اس نے جب پریئر کر کے وہاں بیٹھا تو وہاں پہ کون آیا؟ وہاں پہ ربکہ آئی اور اس سے اس نے کہا کہ مجھے پانی پلا۔ وہ کہتے ہیں میں تجھے بھی پانی پلاؤں گی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی کیا کروں گی؟ پانی پلاؤں گی۔ ابھی کس نے بھیجی تھی لڑکی اس کے لیے؟ خداوند نے۔ خادم کیا پریئر کر رہا تھا؟ خداوند وہ لڑکی جو آئے، جو مجھے بھی پانی پلائے اور میرے اونٹوں کو بھی پانی پلائے، تو وہی اسحاق کے لیے چنی ہوئی ہوگی۔ ہلیلویا۔ جب اس نے ایسا کیا تو بائبل مقدس آتی ہے کہ خادم اتنا خوش ہوا کہ خداوند خدا تو لشکروں کا خدا، تو خداوند تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو واقعی ہی دعاؤں کو سننے والا خدا ہے۔ تو میری دعا کو سنا اور اس نے ربکہ کے ساتھ وہ بات کی، اور ربکہ کے گھر میں جب وہ گیا تو وہاں پہ جا کے اس نے ساری فیملی کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ بات کی کہ اس طرح سے میں ابراہیم نے مجھے بھیجا، میرے مالک نے مجھے بھیجا، اور میں نے جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے یہ پریئر کی، خدا نے میری پریئر کو سنا، تمہاری بیٹی وہاں پہ آئی، اس نے میرے اونٹوں کو بھی پانی پلایا، اس نے مجھے بھی پانی پلایا، اور میں نے خداوند کو سجدہ کیا کہ خداوند تو نے میرے سفر کو کیا کر دیا ہے؟ میرے سفر کو مبارک کر دیا ہے۔ میں تیرا تھینکس کرتا ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے سفر کو کیا کیا؟ مبارک کیا۔ ہلیلویا۔ جب گھر والوں نے یہ بات سنی، کہ ماں باپ نے، بھائیوں نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، کچھ ٹائم ہمیں دو، تو ہم ربکہ کی جو شادی ہے نا، کچھ ٹائم ہمیں دو کہ اس کے بعد جو ہے ہم اپنی بیٹی کی شادی کر کے اسحاق کے ساتھ ہم تیرے ساتھ اس کو کیا کر دیں گے؟ اس کو رخصت کر دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر خداوند نے میرے سفر کو مبارک کیا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تم اس میں خداوند کے نیک کام میں دیر کیوں کرتے ہو؟ خلل کیوں ڈالتے ہو؟ خداوند کا کام جتنی جلدی ہو سکے اس کو کیا کرو؟ اس کو کر دو۔ تو وہ کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں ٹھیک ہے، ربکہ سے پوچھ لیتے ہیں، ربکہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں
اگر اس وقت ربقہ کا اس کے دل کے اندر تھا تو اس سے جو ہے وہ اس دور کا جو باپ ابراہیم تھا، ایک امیر ترین انسان تھا جو کہ آج کل قوموں کا باپ کہلایا جاتا ہے، تو خداوند نے پھر اسی ربقہ کو اسحاق کی بیوی ہونے کے لیے کیا کیا؟ چنا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے ربقہ نے ایک سیکنڈ نہیں لگا اور وہاں سے وہ اس کے ساتھ آئی، پھر وہ آپ کی ربقہ کی جب وائف بنی اور سوری اسحاق کی جب بیوی بنی تو اس کے بعد ان میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، کون سا؟ عیسو اور یعقوب۔ اب جب عیسو نے ہم نے 26 باب اور اس کی 34 آیت پڑھا کہ جب عیسو نے غیر قوموں میں جب شادی کر لی تو اس کے ماں باپ اس سے کیا ہوئے؟ تنگ ہوئے۔ اور آگے آپ جاتے آپ پڑھتے ہو نا تو آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ برکت جو ہے جو عیسو کو کس نے دینی تھی؟ اسحاق نے دینی تھی، وہ برکت اس سے چھین لی گئی اور کس کو دے دی گئی؟ یعقوب کو دے دی گئی۔ آج بھی وہ بیٹے وہ بیٹیاں جو غلط ڈیسیژن کرتے ہیں، خداوند نے ہو سکتا ہے بیٹیوں کے لیے کوئی اسحاق رکھا ہو، بیٹوں کے لیے کوئی ربقہ جیسی وائف رکھی ہو، لیکن جب وہ غلط ڈیسیژن کرتے ہیں عیسو کی طرح غیر قوموں میں چلے جاتے ہیں، دل لگا لیتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ خداوند نے جو اتنی بڑی بڑی برکتیں جو ان کے لیے رکھی ہوتی ہیں، خداوند خدا جو ہے پھر وہ کسی اس کے بھائی کو چن سکتا ہے، اس کے رشتہ دار کو چن سکتا ہے، کسی دوسرے کو چن کے کیا کر دیتا ہے؟ خداوند اس کو وہ برکت دے دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس لیے خداوند نے کہا کہ غیر قوموں میں اپنا چال چلن کیا رکھو؟ درست رکھو۔ عیسو نے اپنے چال چلن کو درست نہیں رکھا، اس کی جو برکت تھی اس کی بے شک وہ خداوند کا ایک منصوبہ تھا، وہ خداوند کی ایک پلاننگ تھی، لیکن خداوند یہ ہمیں سکھا جتنی بھی باتیں بائبل لکھی ہیں یہ ایک بھید کی باتیں ہیں، یہ ہمیں سکھانے کے لیے خداوند دکھا رہا ہے، خداوند یہاں ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر تم اپنا چال چلن درست نہیں رکھو گے، غیر قوموں میں اپنا دل لگاؤ گے تو وہ تمہاری بلیسنگز جو تمہاری برکت میں تمہیں دینے والا ہوں وہ تم سے لے کے کسی دوسرے کو دے دی جائے گی۔ تو اگر بیٹیاں بیٹے میری آواز سن رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ جس کرسی کے لیے، جس برکت کے لیے، جس بلیسنگز کے لیے خداوند نے آپ کو کھڑا کیا ہے وہ کسی دوسرے کو نہ ملے، تو آپ نے اپنے چال چلن کو نیک رکھنا ہے، درست رکھنا ہے اور خداوند کے ٹائم کا انتظار کرنا ہے۔ اس نے کہا اپنی کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے، اس میں نمونہ بن، پاکیزگی میں نمونہ بن، اپنے چال چلن کو اتنا تو پرفیکٹ کر لے کہ تجھے لگے کہ میرا جو چال چلن ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، میں پاکیزگی میں سب سے بیسٹ ہوں، میں محبت پاکیزگی میں رہتے ہوئے محبت کے اندر میں سب سے بیسٹ ہوں، ایمان میں مضبوط ہوں، شیطان کبھی بھی مجھے گمراہ نہیں کر سکتا، مجھے ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتا، میرے دھیان کو ہٹا کے وہ کسی طرح سے بھی مجھے میرے دھیان کو ہٹا کے کسی دوسری طرف لے کر نہیں جا سکتا۔ جس طرح ربقہ کا دھیان وہ نہیں ہٹا پایا، اسحاق کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہو گئی، اس کا دھیان وہ نہیں ہٹا پایا اور وہ اس نے اپنے چال چلن کو درست رکھا۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ شام کے ٹائم جو ہے وہ خدا کے کلام کے اوپر کیا دینے جاتا تھا؟ دھیان دینے جاتا تھا۔ اس وقت بائبل مقدس شاید پوری نہیں تھی، لیکن جو بھی خدا کا کلام تھا، چاہے وہ پتھر تھے جس کے اوپر بھی تھا، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اسحاق کیا کرتا تھا؟ شام کے ٹائم اس کے اوپر دھیان دینے جاتا تھا، اور پھر خداوند نے بھی اس کے لیے وہ بیٹی وہ ربقہ چنی جس کا چال چلن درست تھا، جو پاکیزگی میں نمونہ تھی، جو محبت کرنے میں نمونہ تھی، جو خداوند کا حکم ماننے میں وہ کیا تھی؟ ایک نمونہ تھی۔ اسی لیے اسے جب پتا چلا کہ یہ خداوند کی طرف سے آیا ہے، خداوند نے مجھے چنا ہے اور خداوند نے اس کو بھیجا ہے اور خداوند اپنے کلام کو پورا کر رہا ہے، تو اس نے کہا، اس نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، اس نے کہا میں اس کے ساتھ جاؤں گی اور خداوند کی مرضی کو کیا کروں گی؟ میں پورا کروں گی۔ اس نے کہا کوئی بھی میری جوانی کی حقارت نہ کرے، ایسا نہ کہے کہ خداوند کی طرف سے خادم آیا تھا، خداوند نے مجھے یہ حکم دیا تھا اور میں انکار کر رہی ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی خدا کی کوئی تکذیب کرے اور کہے کہ یہ اس خداوند کی ماننے والی ہے، اور جب خداوند کا خادم اس کو خداوند کی طرف سے پیغام لے کر آیا تو اس نے خدا کی بات نہیں مانی۔ اس نے کہا ایون اس کے گھر والوں نے کہا، اس نے اپنے گھر والوں کی بات بھی نہیں مانی۔ اس نے کہا جو خداوند کی طرف سے ٹھہرایا گیا ہے، جو خداوند نے کہہ دیا ہے، میرا سب سے پہلا کام ہے خداوند کی مرضی کو کیا کرنا؟ پورا کرنا۔ اور اس نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا اور اس خادم کے ساتھ چلی گئی۔ ہلیلویا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
इससाऊ जो है सिर्फ और सिर्फ गैर कौमों में शादी करने की वजह से जो है वो क्या कर बैठा, अपनी बरकत को खो बैठा, अपनी बरकत को गवा बैठा। और वही बरकत खुदावन की तरफ से फिर किसको मिल गई, यकूब को मिल गई। इवन कि वो खुदावन ने पहले चुना हुआ था, लेकिन फिर भी आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये खुदावन जो है ये हमें सिखाना चाहता है कि अगर तुम अपना चाल चलन दुरुस्त रखोगे, अपने किसी दूसरी कौम में जाकर तुम शादी नहीं करोगे, किसी तरह का गलत रिलेशन नहीं बनाओगे, तो तुम्हारी बरकत जो है शैतान चाहे उसे लाख कोशिश भी करे वो कभी भी छीन नहीं पाएगा। लेकिन जब तुम खुद उसको मौका दे दोगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है इब्लीस को मौका मत दो। जब तुमने गैर कौम में जाके दिल लगा लिया, इसका मतलब है तुमने शैतान को मौका दे दिया कि अब तेरी बरकत छीन ली जाए और किसी दूसरे को दे दी जाए। जब बेटियां बेटे क्रिश्चियन फैमिलीज में पैदा होते हैं ना, तो आपको बताना चाहता हूँ, जब छोटा बच्चा होता है ना, उसे क्यों महसूस किया जाता है, उसे इसीलिए महसूस किया जाता है कि अब तू मसीह घराने में पैदा हुआ है, अब तू मसीह घराने में पैदा हुई है, अब तेरी हदें ठहरा दी गई है, अब तू इस हद से बाहर नहीं जा सकता। अगर तू जाएगा तो शैतान अटैक करेगा, अगर तू नहीं जाएगा, नहीं जाएगी, इस हद में रहेगा, तो खुदावन की जिम्मेदारी है फिर तेरी हिफाजत करना। वो यहोवा यरी है, वो तुझे मुहैया करेगा, वो रिबका की तरह तेरे लिए इसहाक जैसा हस्बैंड जो है वो तेरे पास भेजेगा, और वो इसहाक की तरह तेरे पास रिबका जैसी वाइफ भेजेगा। आमीन, हालेलुया। ये खुदावन की प्लानिंग है आप बेटियों के लिए, आप बेटों के लिए, कि अगर आप अपने चाल चलन को दुरुस्त रखोगे तो खुदावन खुदा जो है उसने बेटियों के लिए इसहाक जैसे हस्बैंड्स रखे हुए हैं, यूसुफ जैसे हस्बैंड्स रखे हुए हैं, दाऊद जैसे रखे हुए हैं। और वो बेटे जो अपने चाल चलन को दुरुस्त रखेंगे, खुदावन ने उनके लिए रिबका जैसी वाइफ रखी हुई है। लेकिन आज इब्लीस क्या करता है, उसे पता है, इसे महसूस कर दिया गया है, अब इसकी हदें ठहरा दी गई हैं, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस हद से बाहर लेकर आना है। जब हद से बाहर लेकर आना है तो इसका मतलब है जब हद टूटेगी तो फिर वो बरकत, वो ब्लेसिंग्स जिसके लिए खुदावन ने इसको मसीह घराने में पैदा किया है, ये कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि जिस तरह इससाऊ जो है, जिस बरकत के लिए उसको वो ठहराया गया था, वो बरकत उससे छीन ली गई और उसको दे दी गई, यकूब को दे दी गई। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो बरकत है किसी दूसरे को ना दी जाए, तो आपको गैर कौमों में अपना दिल नहीं लगाना, आपको अपनी जवानी की हकारत नहीं करनी। उसको ऐसा ना हो कि कोई उसकी हकारत करे, बल्कि आपने पाकीज़गी में, नेक चाल चलन में, खुदावंद के ऊपर ईमान में, मजबूती में आपने क्या बनना है, नमूना बनना है। पाकीज़गी में रहते हुए मोहब्बत में क्या बनना है, एक नमूना बनना है। हालेलुया। ताकि इब्लीस चाहते हुए भी कभी भी वो मौका ना ढूंढे और आपकी बरकत छीनकर किसी भी दूसरे को ना दी जाए, बल्कि आपको जिस कुर्सी के लिए, जिस लेवल के लिए खुदावन ने खड़ा किया है, खुदावन आपको यूसुफ की तरह, आपको आस्तर की तरह, आपको रूत की तरह, आपको दाऊद की तरह, आपको इसहाक की तरह उस लेवल के ऊपर लेकर जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि तू क्या बन, एक नमूना बन जा, किसमें, पाकीज़गी में, अपने नेक चाल चलन में। इसलिए पतरस के खत में लिखा हुआ, पहले खत आई थी, उसमें दूसरे चैप्टर में लिखा हुआ है कि तू गैर कौमों में अपना चाल चलन क्या रखो, दुरुस्त रखो। जब इसहाक ने उसे अपने चाल चलन को दुरुस्त रखा ना, फिर उसे रिबका जैसी वाइफ मिली, और जब रिबका ने अपना चाल चलन वहां पे दुरुस्त रखा, तो उसे फिर इसहाक जैसा हस्बैंड मिला। हालेलुया। आपको इसकी बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में आपको बहुत सी बातें इस तरह की मिलेंगी। आप देख सकते हो कि जो यकूब की कितनी बेटियां थी, एक बेटी थी, और कितने बेटे थे, 12 बेटे थे। 12 बेटे, और बेटी का नाम क्या था, दलीला। दलीला उसका नाम था, दीना, या दीना उसका नाम था, बेटी का नाम था दीना, और 12 बेटे थे। बेटों का नाम तो सबको आपको पता है, लेकिन मैं बेटी की बात करना चाहूंगा। अब आप इस बात को सोच सकते हो कि 12 कबीले जो हैं, इवन कि वो यकूब के बेटे थे, तो दीना का जो जिक्र है वो कहीं पे क्यों नहीं आ रहा। तो अगर आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं ध्यान से, तो आप उस वर्ष को भी पढ़ लेंगे। जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें ज्यादा समझ लगती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
ہم 34 پیدائش کی کتاب جب ہم اس کا 34 باب پڑھتے ہیں اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھتے ہیں، اور لیا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی اس ملک کی لڑکیوں کے دیکھنے کو باہر گئی۔ کس ملک کے دیکھنے کو؟ وہ جو اس وقت جس ملک میں تھا وہ ایک غیر قوم کا ملک۔ جب اس نے ان لڑکیوں کے ساتھ فرینڈشپ کی اور ان کے ساتھ جب وہ باہر گئی تو وہاں پہ ایک غیر قوم کا جو لڑکا تھا، نام تھا اس کا سکم۔ اس نے پھر آپ سب اس بائبل کو میں پڑھ لیجیے گا اس حوالے کو۔ تو میں آپ کو یہ بتانا، جو مین بات ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 12 قبیلوں کا تو نام آ گیا، دینا کا نام کیوں نہیں آیا؟ آپ کو بائبل مقدس میں جو سیکرٹ کی بات بتانے والا ہوں، داؤد جو ہے وہ کتنے بھائی تھے؟ وہ 7 بھائی تھے، اور ان کی کتنی بہنیں تھیں؟ 2 بہنیں تھیں۔ ایک کا نام تھا زرویا اور دوسری کا نام تھا ابیجیت۔ اگر آپ دیکھتے ہو تو 7 بھائی بھی ہیں، ان کا بھی آپ کو ذکر ملتا ہے۔ جب جاتی جولیت کو مارنا تھا تو وہاں پہ الیاب، اور وہاں پہ دوسرا اس کا بھائی تھا امدنیاب، اور پھر سما اور دوسرے بھائی کا آپ کو وہاں پہ ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی بہنوں کا ذکر بھی ملتا ہے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے زرویا کا بیٹا ابیشے تھا، اور پھر اس کے ساتھ یوباب تھا، اور ایک تھا اسائیل تھا۔ اس طرح 3 بیٹے تھے، ان کا نام ملا، اور وہ کیا رہے؟ وہ داؤد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے رہے؟ اسرائیل کی نگہبانی کرتے رہے، جنگوں کو لڑتے رہے اور جیتتے رہے۔ اور اس میں جو ابیشیک کا بیٹا ہے اس کا نام تھا اماسا، اور وہ بھی کس کی آرمی میں تھا؟ وہ بھی وہاں پہ ابھی سلوم کی آرمی میں تھا، یعنی ان کے بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، اس کی نسل جو ہے ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن دینا کی جو آگے اولاد ہے، نسل ہے، ان کے بارے میں کہیں پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے غیر قوموں کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ فرینڈشپ کی، دوستی کی، اور پھر وہ اپنے 12 بھائیوں کے لیے، اپنے 12 قبیلوں کے لیے باعث ذلت بنی۔ اور جب اس وہاں پہ باعث ذلت بنی تو اسی کی وجہ سے اس کے بعد فوراً اگر آپ دیکھتے ہو تو روبن اور اس کے ساتھ دوسرا جو اس کا بھائی تھا شمعون، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جا کے انہوں نے خون ریزی کی تھی، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ دینا کی وجہ سے۔ اس لیے دینا کا جو ذکر ہے ہمیں صرف 34 چیپٹر میں ملتا ہے، آگے جا کے میں نہیں ملتا، لیکن اگر جب ہم دیکھتے ہیں داؤد کی بہنوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، جب انہوں نے اپنے چال چلن کو درست رکھا، اپنی قوم کے اندر وہ بنی رہی، تو اس کے بیٹوں کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ہاللیلویا! اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری نسلیں جو ہیں ان کا بھی نام و نشان آگے جا کے مشہور ہو، وہ نام سے جانے جائیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے غیر قوموں میں اپنے چال چلن کو درست رکھنا ہے۔ ہاللیلویا! یہ بڑی گہری باتیں ہیں، اور یہ میں خود سے نہیں، یہ خداوند کے پاک نے گائیڈ کیا ہے، اور میں خداوند کے پاک کی گائیڈنس سے جو ہے اس میسج کو لے کے آیا ہوں کہ خداوند خدا جو ہے کس طرح سے بہت سے لوگ جو ہیں اپنے چال چلن کو خراب کر کے کس طرح سے نہ صرف وہ اپنے لیے ٹھوکر کا باعث بنے ہیں، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کیا بنے ہیں؟ وہ ٹھوکر کا باعث بنے ہیں۔ آپ دیکھ لو، میں نام تو نہیں لینا چاہوں گا کسی کا، آپ دیکھ لو وہ لوگ جو کرسچن تھے خداوند نے کسی عہدے کے اوپر ٹھہرایا، لیکن جیسے ہی اپنا کرسچینٹی سے باہر گئے اس کے بعد وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے۔ آپ کو بہت سی ایگزامپلز اس طرح کی ملیں گی۔ تو کیوں نہ پھر ہم خداوند کے، کیونکہ جہاں پہ خدا کا کلام ٹوٹتا ہے، ابلیس کی انٹری ہوتی ہے، پھر وہ اس طرح سے ذلیل کرتا ہے کہ پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ دینا جو ہے مقدس بتاتی ہے کہ وہ اس ملک کی لڑکیوں کے ساتھ باہر دیکھنے کو گئی، وہاں پہ غیر قوم کا ایک لڑکا تھا، اس نے اس کے ساتھ فرینڈشپ کی، اور وہ پھر اپنے پورے خاندان کے لیے باعث ذلت بنی، اور اسی کی وجہ سے ایک بہت بڑی خون ریزی بھی ہوئی تھی، قتل و غارت ہوئی تھی۔ اس کے بعد دینا کی نسل، دینا کی شاید وہ اس کے بعد اس کی نسل کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ داؤد کی بہنوں کو دیکھتے ہو تو اس کے بیٹوں کا نام جو ہے وہ آپ بہت سے آپ کو چیپٹرز میں ملتا ہے۔ آپ کو سیمول پہلے سیمول، دوسرے سیمولز میں اور تواریخ کی کتابوں میں جو ہے وہ آپ کو ان کا ذکر جو ہے ملتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو پھر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ نہ صرف آپ خود بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کے جو نام ہیں وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی مشہور ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ غیر قوموں میں اپنے چال چلن کو درست رکھنا ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے۔
بلکہ کیا کرتا ہے؟ پاکیزگی میں نمونہ بننا ہے، پاکیزگی والی محبت میں نمونہ بننا ہے، ایمان میں نمونہ بننا ہے۔ ایمان یہ کہ میرا خداوند خدا جو ہے، اگر کوئی بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، تو اس بات کو ایمان رکھے کہ میں خداوند کے ساتھ بنا رہوں گا، میں اپنے ایمان میں مضبوط رہوں گا، میں خیر کو میں اپنے چال چلن کو نیک رکھوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند خدا اگر وہ اسحاق کا خدا تھا تو وہ میرا بھی خدا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں کل آج اور ابد تک کیا ہوں، میں یکساں ہوں۔ اگر اس نے اسحاق کے لیے ربکا جیسی وائف بھیجی تھی تو ڈیفینیٹلی وہ میرے لیے بھی بھیج سکتا ہے۔ اگر کوئی بیٹی بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ اس بات کو سوچ سکتی ہے کہ وہ خدا جو ربکا کا خدا تھا وہ میرا بھی خدا ہے۔ اس نے میرے لیے کہیں نہ کہیں اسحاق جیسا ہسبینڈ رکھا ہوا ہے۔ ہاں، میں پاکیزگی سے باہر نہیں جاؤں گا، میں اپنے چال چلن کو درست رکھوں گی، کیونکہ خداوند کا کلام آج مجھے کہہ رہا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے، بلکہ تو کیا کر، نیک چال چلن میں نمونہ بن، پاک محبت میں نمونہ بن، اپنا ایمان جو ہے وہ خداوند کے اوپر مضبوط رکھ، اور اس میں کیا بن، تو ایک نمونہ بن۔ وہ میرے لیے کچھ کرے گا تو پھر بھی وہی میرا خدا ہے، اگر وہ نہیں کرے گا پھر بھی وہی میرا خدا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ آپ سلیمان کے بارے میں دیکھ سکتے ہو، جب تک وہ اپنی قوم میں رہا، سب سے امیر انسان، حکمت دانائی سے بھرا ہوا، لیکن جیسے ہی غیر قوم کی لڑکیوں میں شادیاں کی تو پھر اس کا پتہ بھی نہیں چلا، اس سے اس کی بادشاہت چھن گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پھر اس میں وہ پاور نہیں رہی جو پہلے اس کو اپنے لوگوں میں رہتے ہوئے، اپنی سلطنت میں رہتے ہوئے ملی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے غیر قوم کی لڑکیوں میں شادیاں کی پہلو دست آتی ہے تو پھر ان جیسی اس نے جو تھی روایات اپنائی، ان کے معبودوں کو ماننا شروع کیا، تو خدا اس بات سے اس سے ناراض ہوا۔ اب خدا نے اس بات کی پھر آگے جا کے اس کی نسل کو اس کی نسلوں میں سے سزا بھی دی تھی بہت سے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے غیر قوموں میں اپنے چال چلن کو نیک رکھنا ہے، درست رکھنا ہے، تاکہ لوگ جو ہے جب ہمارے نیک چال چلن کو دیکھیں تو خداوند کی کیا کرے، وہ تعریف کرے۔ جب خداوند کی تعریف ہوگی تو خداوند پھر کیوں نہ خوش ہوگا، پھر کیوں نہ وہ بیٹوں کو ربکا جیسی وائفز دے گا، کیوں نہ پھر وہ بیٹیوں کو اسحاق جیسے ہسبینڈز دے گا۔ اب اس بات کو دیکھنا ہے کہ اگر میں کسی غیر قوم میں چلا جاؤں یا چلی جاؤں گی تو ہو سکتا ہے خداوند نے میرے لیے بہت بڑی برکت رکھی ہو، تو کہیں عیساؤ کی طرح وہ میری برکت مجھ سے چھین نہ جائے اور کہیں کسی دوسرے کو نہ مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ خداوند خدا نے کوئی بلیسنگز میرے لیے رکھی ہو تو نہ صرف وہ میرے لیے قرض کا باعث بنے، بلکہ میری آنے والی جو نسل ہے اس کا بھی کہیں نام و نشان نظر نہ آئے، وہ بھی کہیں ہوں تو ضرور لیکن کوئی ان کو جانتا ہی نہ ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہو، پھر سے بتا رہا ہوں، دینا کی میں نے بات بتائی آپ کو، اور پھر میں نے آپ کو زرویا جو کہ اس کی بہن تھی، داؤد کی بہن تھی۔ ابھی جیل کس کی بہن تھی؟ داؤد کی۔ آپ کو ابھی جیل کے بیٹے کا بھی ملے گا اور آپ کو زرویا کے بیٹوں کا بھی وہاں پہ ملے گا، لیکن دینا کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے بیٹوں کے بارے میں کوئی وٹ ایور نو۔ کیوں؟ کیونکہ غیر قوموں کے اندر جا کے اس نے کیا کر لیا تھا، فرینڈشپ کر لی تھی، اپنا چال چلن وہاں پہ درست نہیں رکھ سکی۔ جب ان کے ساتھ فرینڈشپ کی تو پھر وہاں پہ اسی وجہ سے کیا ہوا، ایک بہت بڑی خون ریزی بھی ہوئی، اپنے خاندان کے لیے کیا بنی، وہ باعث سے ذلت بنی۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے وہ ہمیں چاروں طرف سے بلیس کرے، ہم چاہتے تو یہ ہیں ہر کوئی کہ خداوند خدا مجھے چاروں طرف سے بلیس کرے، اور وہ بھی کلام کو پورا کیے بغیر، تو یہ پھر ایک ناممکن بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب مخصوص کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے حد ٹھہرا دی گئی ہے، اسی حد میں رہ کر آپ کو ویٹ کرنا ہے، آپ کو انتظار کرنا ہے، کیونکہ God time is the best time. God ways are the best ways. خداوند کے رستے جو ہیں وہی سب سے اچھے جو رستے ہیں وہ ہے، اور خداوند کا جو ٹائم ہے وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے۔ ہلیلویا۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے چال چلن کو درست رکھنا ہے۔ آپ سمسون دیکھ لو، سمسون ایک ایسا پروفٹ، ایک ایسا نبی جسے خداوند کے فرشتہ نے کہا اس کی ماں کو کہ تیرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، خداوند کا نذیر ہوگا، لیکن خداوند اس کو اتنی طاقت دی، اتنی پاور دی، لیکن جب وہ بھی غیر قوم کی لڑکیوں کے چکر میں پڑا
تو پھر وہ سمسون جس سے کم از کم اس کی 2-3 بکیں بائبل اس کے بارے میں لکھی جانی چاہیے تھی، لیکن وہ چند چیپٹرز میں اس کا قصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف چال چلن کی وجہ سے. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جو ہو آپ بھی لمبا چلو، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے چال چلن کو درست رکھنا ہے. کوئی بھی آپ کی جوانی کی حقارت نہ کرے. سمسون کی طرح اگر آپ چند چیپٹرز میں نظر آنا چاہتے ہو پھر یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر بکس لکھی جائیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے چال چلن کو درست رکھنا ہے. ہلیلویا. آپ کو بائبل مقدس میں بہت سی باتیں اس طرح کی ملیں گی. اس لیے خداوند کہتا ہے کہ تو کیا بن؟ تو نمونہ بن. کس کے اندر؟ پاکیزگی میں، محبت میں، اپنے چال چلن میں کیا کرنا ہے؟ آپ سب بیٹیوں نے، آپ سب بیٹوں نے اپنے نیک چال چلن میں دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہے. غیر قوموں میں اپنے چال چلن کو درست رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے برے چال چلن کو دیکھے اور خداوند کی تکفیر کرے، خداوند کے نام کی تکفیر کرے. آپ کو اپنا نیک چال چلن رکھنا ہے تاکہ لوگ آپ کے نیک چال چلن کو دیکھیں اور خداوند کی کیا کریں؟ تعریف کریں. جب خداوند کی تعریف ہوگی تو پھر آپ سوچ سکتے ہو، آپ کے وسیلہ سے جب خداوند کی تعریف ہوگی تو آپ اس بات کو سوچ سکتے ہو کہ خداوند نے پھر آپ کے لیے کون کون سی بلیسنگز رکھی ہوئی ہیں، خداوند آپ کو کہاں تک لے کر جا سکتا ہے. جب اسحاق نے رکھا، اسحاق کو خداوند نے ربکا جیسی بیوی دی. جب ربکا نے اپنے چال چلن کو درست رکھا تو خداوند نے ربکا کو اسحاق جیسا ہسبینڈ دیا. آج بہت سی بیٹیاں، بہت سے بیٹے جو ہیں اپنے اسحاق جیسے ہسبینڈز جو ہیں وہ گنوا بیٹھے ہیں غلط ریلیشنز بنا. بہت سے بیٹے جو ہیں وہ اپنی ربکا جیسی وائف جو ہیں ان کو گنوا بیٹھے ہوئے ہیں صرف اور صرف غلط ریلیشنز بنا کے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنا چال چلن درست رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی آپ کی جوانی کی حقارت نہ کرے. آپ کو نمونہ بننا ہے، پاکیزگی میں نمونہ بننا ہے. آپ کو اپنے چال چلن میں نمونہ بننا ہے. آپ کو خداوند کے اوپر ایمان میں اتنا مضبوط ہونا ہے کہ لوگ جو ہے تمہارے ایمان کو دیکھیں اور خداوند کی تعریف کریں کہ یہ خداوند کے اوپر اس کا اتنا ایمان ہے کہ یہ اپنی زندگی کے ہر حصے میں صرف اور صرف خداوند کو پہلا درجہ دیتا ہے، دیتی ہے. ہلیلویا. آپ کو میں نے اتنا سیکرٹلی اور اتنا ڈیپلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شاید پہلے آپ نے نہیں سنا. اور اب میرا ایمان ہے کہ اگر آج آپ نے یہ ورڈز لیے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کبھی بھی آپ اس بات کو سوچو گے کہ میں کسی بھی غیر قوم میں جا کے میں فرینڈشپ کروں، میں شادی کے بارے میں سوچوں. آپ کو جو کچھ ملنا ہے آپ کو مسیحیت میں رہ کر ہی ملنا ہے. اس سے باہر جا کر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. چاہے آپ جتنی مرضی پڑھے لکھے ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے مسیحیت سے باہر جا کر. لیکن مسیحیت میں رہ کر چاہے آپ انپڑھ بھی ہوں گے نا اور خداوند میں رہتے ہوئے آپ پاکیزگی میں چلتے ہوں گے، اپنے چال چلن کو آپ نے نیک رکھا ہوگا تو میں کہا خداوند اس طرح کے آسمان کے دریچے کھول کے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا کہ آپ ساری زندگی خداوند کی تعریف کرو گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین. ہلیلویا. سو کیا کرنا ہے؟ غیر قوموں میں اپنے چال چلن کو درست رکھنا ہے. کوئی بھی آپ کی جوانی کی حقارت نہ کرے. اپنے نمونہ بننا ہے، پاکیزگی میں نمونہ بننا ہے، اپنے نیک چال چلن میں نمونہ بننا ہے. خداوند کے اوپر اپنے ایمان کی مضبوطی میں اپنے دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہے تاکہ لوگ جو ہیں آپ کے نیک چال چلن کو، آپ کی اچھی روشوں کو دیکھیں اور خداوند بادشاہوں کے بادشاہ کی کیا کریں؟ وہ تعریف کریں. ہلیلویا. سب کو میرا ایمان ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو کلام بتایا ہے نا، سب کو اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ خداوند کس طرح سے بلیس کرتا ہے اور خداوند کس طرح سے اگر ہم اپنے چال چلن کو نہیں درست رکھتے تو خداوند کس طرح سے برکت دے کر خداوند کسی دوسرے کو بھی کھڑا کر سکتا ہے. وہ برکت کسی دوسرے کو بھی مل سکتی ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. خداوند خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. وہ آپ کو بلیس بھی کر سکتا ہے اور آپ کو اس لیول کے اوپر اس کرسی تک بھی لے کر جا سکتا ہے جس کے لیے خداوند نے آپ کو چنا ہوا ہے. ہلیلویا. سو میں نے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان کا جو سب سے بڑا وار ہے نا، مجھے بائبل مقدس میں لکھا ہے مثال کی کتاب میں
جو جوان ہے نا اس کا جو زور ہے نا وہ اس کی شوکت ہے، شوکت ہے. اور شیطان آج کیا چاہتا ہے کہ جتنی بھی ینگ جنریشن ہے نا ان کے زور کو کیا کر دیا جائے، خراب کر دیا جائے، تاکہ کبھی بھی یہ اس کرسی تک اس شان و شوکت کو کبھی حاصل نہ کر سکیں جس کے لیے خداوند نے ان کو مسیح گھرانے میں پیدا کیا ہے. تو میں سب بیٹیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند نے وہ برکتیں، وہ بلیسنگز جو صرف اور صرف اس نے آپ کے لیے ٹھہرائی ہے وہ کسی دوسرے کو نہ دے، تو کبھی بھی اپنے چال چلن کو خراب مت ہونے دیں. دوسروں کے لیے نمونہ بنے، پاکیزگی میں نمونہ بنے، ایمان میں نمونہ بنے، محبت میں نمونہ بنے، تاکہ لوگ آپ کے نیک چال چلن کو دیکھیں اور کس کی تعریف کریں؟ خداوند کی تعریف کریں. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت بلیس کرے. اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین آمین آمین. ہم سب اپنے آپ کو بند کریں گے. آج کے کلام کے لیے ہم مسز آسما نعیم کے ساتھ مل کے ہم دعا کریں گے، اور مسز آسما نعیم جو ہے اس دعا میں مدد رہنمائی کریں گے. آمین جیسس. آئیں اپنے آپ کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور کلام کا شکر کریں آج کے کلام کے لیے جس نے ہم سبوں کے لیے اپنے بندہ کے وسیلہ سے پہنچایا. عظیم رحیم مہربان زندہ خدا، لشکروں کے خدا، ہماری زندگیوں کے مالک، محافظ، رہنما رب، آج ہم اس رہنمائی کے کلام کے لیے جو تو نے خداوند اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہم سب سے کیا، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام جو خداوند جس میں رہتے ہوئے جب ہم چلتے ہیں تو خداوند ہم اپنی ہر طرح کی برکت کو پا سکتے ہیں. خداوند خدا، آج ہم حاضر جماعت کلیسیا نے اور جتنے بھی آن لائن لوگوں نے خداوند اس کلام کو سنا ہے، خداوند ہم سبوں کے ذہنوں کو کھول، عقل اور دانائی دے، حکمت، عقل مندی، دانش مندی کی روح دے، تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق چل سکیں. اور خداوند وہ برکتیں جو تو نے اپنے کلام کے مطابق چلنے والے لوگوں کے لیے ٹھہرا رکھی ہیں، خداوند ان برکتوں کو ہم رسیو کر سکیں. خداوند وہ وعدے جو تو نے اپنے کلام پر چلنے والوں کے لیے خداوند ٹھہرائے ہیں، جو سب ہاں میں ہیں، ہم ان وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں. خداوند آج تیرے بندہ کے وسیلہ سے اور تیرے کلام میں سے جو ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے خداوند سنا ہے، کہ خداوند تیرے بندہ نے آج ہمیں تیرے کلام میں سے بتایا کہ کلام میں لکھا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو اپنے چال چلن میں، پاکیزگی میں اور ایمان میں دوسروں کے لیے نمونہ بن. تو خداوند ہم سبوں کو یہ توفیق بخش دے کہ آج خداوند ہم تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، پاکیزگی میں رہیں، پاک بنیں، اور خداوند خدا ایمان میں بڑھے اور دوسروں کے لیے نمونہ ٹھہرے. کیونکہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں خداوند کو یاد کرتے ہیں، خداوند کے حکموں کو مانتے ہیں، خداوند کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، خداوند کے کلام پر دھیان دیتے ہیں، تو خداوند خدا وہ مبارک ٹھہرتے ہیں. جس طرح خداوند تیرے بندہ اظہار نے تیرے کلام پر دھیان دیا اور خداوند مبارک ٹھہرا، اسی طرح ہم سبوں کو سکھا کہ خداوند ہم تیرے کلام پر دھیان دیں، تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، اپنی جوانی میں خداوند تجھے یاد کر سکیں، تیرا ڈر مان سکیں، تیرے خوف میں چل سکیں، تاکہ خداوند خدا ہم تیرے کلام کو پورا کر سکیں. اور وہ برکتیں جو تو نے خداوند خدا اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے نبیوں کو اے خداوند قبیلوں کی صورت میں پاکیزگی میں رہنے کی وجہ سے بھی ہم ان برکتوں کو پا سکیں اور پشت در پشت خداوند تیری خدمت کر سکیں اور تیرے ساتھ چل سکیں. اور زندگی میں خداوند خدا ہم اپنے قبیلوں کی صورت میں یاد کیے جائیں، نہ کہ خداوند ہم تیرے کلام کی نافرمانی کر کے خداوند ہم اپنے نام سے بھی خداوند یاد نہ کیے جائیں، بلکہ خداوند ہمیں سکھا کہ ہم اپنے چال چلن کو غیر قوموں میں رہتے ہوئے خداوند درست رکھ سکیں. خداوند ہم بولنے میں، ہم اٹھنے بیٹھنے میں، ہم اوڑھنے میں، ہم پہننے میں، ہم بات کرنے میں، ہم کھانے پینے میں دوسروں کے لیے نمونہ ٹھہر سکیں. اے خداوند خدا، آج جتنی بھی بیٹیوں نے، بیٹوں نے، نوجوانوں نے
खुदावंद खुदा जो जवानी के आलम में है, तेरा कलाम सुना है, वो तेरे कलाम पर अमल कर सके, ताकि अपनी शौकत को बहाल कर सके, अपनी शान शौकत को खुदा हमेशा कायम रख सके। ऐ खुदावंद खुदा, आज के कलाम के वसीला से हम सबों को खुदावंद तू बरकत दे और ब्लेस कर, ताकि खुदावंद खुदा की तेरा कलाम हमेशा हम अपने सामने रखें, ताकि खुदावंद कभी भी गुनाह ना करें। आज से हम तमाम नौजवान बेटियां और बेटे जिन्होंने आज तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में रिसीव किया है, खुदावंद हम अपने दिलों में रख सकें, ताकि हम पाक बन सकें, हम खुदावंद अपनी रविशों को दुरुस्त कर सकें, ताकि खुदावंद वो जो तेरे खुदावंद तूने बेटों के लिए रिबका जैसी वाइफ्स ठहराई हैं और बेटियों के लिए इसहाक जैसे हस्बैंड्स ठहराए हैं, ऐ खुदावंद खुदा हम उनको अपने मुकर्ररा वक्त पर तेरी हुजूरी में चलकर, तेरी हुजूरी में पाक बनकर कायम रहकर खुदावंद खुदा पा सकें, और खुदावंद खुदा हम नस्ल दर नस्ल खुदावंद तेरी राह पर चल सकें और तेरे कलाम को पूरा कर सकें। ऐ खुदावंद जैसा कि आज हमने सीखा कि जैसा कि हम सब चाहते हैं कि हम चारों ओर से ब्लेसिंग्स पाएं, हम चारों ओर से ब्लेस हों, तो खुदावंद आज से हमें सिखा कि हम तेरे कलाम पर अमल कर सके, तेरे कलाम में रह सके, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम से बाहर निकलकर और तेरे कलाम से खुदावंद खुदा तेरे कलाम के अगेंस्ट चलकर हम कुछ भी नहीं पा सकते। जैसे कि आपने फरमाया कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सो खुदावंद हमें सिखा कि आज से हम तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने, हम पाक बने, ताकि हमारी जवानी की कोई हकारत ना करने पाए। ऐ पाक और जिंदा खुदावंद हम सबको को सिखा कि खुदावंद हम अपनी अपनी जिंदगी के दिन गिनना सीखें, ताकि खुदावंद खुदा हम वापस वो सब नेमतें, वो बरकतें, वो वादे जो तूने हमसे किए हैं, जो तूने अपने साथ चलने वाले लोगों के साथ किए हैं, हम उनको अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देख सकें। आज के कलाम के वसीला से हम सबको को खुदावंद तू बरकत दे। तेरे कादर के लिए, तेरे बंदा नेम कुंदन के लिए खास प्रे करते हैं, जिन्होंने खुदावंद तेरे रूह कुद्दस की रहनुमाई से खुदावंद आज नौजवान बेटियों और बेटों के लिए तेरे कलाम को पेश किया, तेरे कलाम को खुदावंद हम सब तक पहुंचाया। ऐ खुदावंद अपने बंदा को दिन दुगनी रात चुगनी बरकत दे, अपने बंदा की खिदमत की हदूद को बढ़ा, अपने बंदा को और ज्यादा अपने कलाम के सीक्रेट्स अदा कर, ताकि तेरे कलाम के भेद जिनसे खुदावंद खुदा जो लोग अनजान हैं, खुदावंद तेरे कलाम को सीख सके, और इसी तरह खुदावंद खुदा तेरा काम दुनिया में बढ़ता जाए। ऐ खुदावंद खुदा दुनिया में जितने भी पास्टर साहबान हैं, ऐ खुदावंद जिन्होंने आज खुदावंद खुदा ऑनलाइन कलाम शेयर किया, ऐ खुदावंद खुदा उनके कलाम के वसीला से सुनने वाले 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए और अपनी गवाही के साथ वापस आए। मसीह खुदावंद के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रस्तुति में आगे बढ़े और बेटे उस्मान के साथ मिलकर हम गीत गाएं।